बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी रमज़ान सीरीज़ जारी व सारी है और इस रमज़ान सीरीज़ जिसका टाइटल है लम्हा फ़िक्र, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम किसी न किसी फ़िक्री मौजू पर बात करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं उस शख्सियत के बारे में कि जिसके बगैर किसी भी इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात करने लगा हूँ टीचर के बारे में कि जो कि आपको गाइड करता है और आपको एक मुकम्मल विजन दे देता है कि जिस विजन में चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक उस्ताद, एक टीचर के बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है, क्योंकि आपका कोई गोल ही सेट नहीं हो सकता जब तक आप किसी टीचर को अपने साथ, किसी कामिल रहनुमा को अपने साथ लेकर ना चलें। तो इस खूबसूरत मौजू पर हमसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा बिलाल ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अल्लामा साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारी वीडियो के लिए टाइम दिया और बेशक आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि उस्ताद, टीचर, जिसकी हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इस्लाम, कुरान और सुन्नत इस हमारे रहनुमा के बारे में, इस हमारी ज़िंदगी के अहम किरदार के बारे में क्या कहते हैं हमसे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ बहुत सारे मनासिब बयान फरमाए हैं और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी एक तरह से दीनी और रिसालती और नबवी ज़िम्मेदारियाँ बयान फरमाई हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नबी जो हैं मुसलमानों को और अहले मक्का जो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुखातब में से शुमार होते थे, तो फरमाया कि इन लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म व हिकमत सिखाते हैं, सुभान अल्लाह, हिकमत सिखाते हैं। तो इस हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुअल्लिम हुए, और मुअल्लिम कहा जाता है उस्ताद को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुअल्लिम हैं कि जिनका इस दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई उस्ताद ही नहीं है। अल्लाह। और ये शर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त उन्होंने तालीम हासिल की, दीनी तालीम हासिल की, नबवी तालीम हासिल की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द इस एतबार से ठहरे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक और मकाम पर ये बात इरशाद फरमाई कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपका रब सिखाता है और यही आप पर सबसे बड़ा आपके रब का फजल है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि देखिए, दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद जिनको कहा जा सकता है उस्ताद आज़म, बेशक बेशक, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, यानी द ग्रेटेस्ट टीचर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े टीचर हैं, सबसे बड़े उस्ताद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे बड़े उस्ताद हैं तमाम मनासिब में साथ साथ, वहाँ दूसरी जगह आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम शागिर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे दीन ने एक उस्ताद और एक शागिर्द के रिश्ते को कैसा बयान फरमाया, जहाँ हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर नफ्सियात भी हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर मुआशियात भी हैं, जहाँ हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर तालीम भी हैं, तो वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मल्टी डायमेंशनली बहुत सारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ और कई एक शोबाजात नज़र आते हैं। तो वहाँ एक अजीम शोबा एक तालीम भी है। तो जब हम बात करते हैं उस्ताद के और शागिर्द के एहतराम की, अदब की, तो वहाँ भी हमें 1400 साल, 1450 साल पहले के नबवी मुआशरे को देखना पड़ता है, मक्का मुकर्रमा के मुआशरे को देखना पड़ता है कि सहाबा ने किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया, ताज़ीम की। अब देखें, वो आप मंजर याद करें, मस्जिद नबवी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराजमा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे किबार सहाबा बैठे हुए हैं। और अदब क्या होगा उस बारगाह में, उस उस्ताद का आलम क्या होगा, उन शागिर्दों का आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अदब देखिए, उस बारगाह का अदब ये था कि रिवायतों में मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इस तरह सबक लेते, इस तरह लेसन लेते, इस तरह पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स समाअत करते कि दो जानों बैठे होते। अल्लाह। और दो जानों बैठने के बाद, यानी दो जानों बैठे हुए हैं, सहाबा कराम के जिस्मों में उस वक्त कोई हरकत नहीं होती थी,
یعنی صحابہ کرام اپنے وجود کو ہلاتے نہیں تھے ادب میں، اور ان کی نگاہوں کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے ادب کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کا اتنا ادب کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ جو درس میں اس وقت موجود ہوتے ہیں، آپ کے کاندھوں پر سروں پر کبوتر اور دیگر پرندے آ کر سوار ہو جاتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پرندہ بھی براجما رہتا اپنی جگہ پر، اڑتا نہیں۔ مطلب اتنا زیادہ وہ فوکس کے ساتھ اس کلاس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ادب ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ادب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، جو کہ معلم کائنات ہیں، اور اسے عظیم صحابہ نے کیا۔ اور آپ دیکھیں ادب یہ تھا کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما پہنچے، تو حضرت اویس قرنی نے عرض کی کہ اے عمر علی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا وقت گزارا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی نہیں کی، میں نے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، تم نے تو دیکھا بھی ہے، ذرا یہ بتاؤ میرے نبی کے خد و خال کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کیسے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر حضرت علی نے حضرت اویس قرنی سے عرض کی کہ اے اویس، ہم نے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، آنکھ جما کر دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر تکتے رہنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ہم تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں ہماری نگاہیں نیچی رہتی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہ دیکھتے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق اس طرح لیا۔ اب آپ دیکھیں نا بلال بھائی، یہ ان لوگوں کو دیکھ کر ہی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، ہم نے مدارس کا ماحول۔ اور آج کل آپ دیکھیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے، ٹیچرز کا جو آپ ادب بیان کر رہے ہیں یہ تو ایک دور کی بات، آج کل معذرت کے ساتھ ٹیچرز کی ریگنگ ہوتی ہے، ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، ٹیچر بیچارہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میں شاگرد کو ڈانٹوں کہ نہ ڈانٹوں۔ آج آپ خود دیکھیں نا، اس میں بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے طلباء سے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اکثر کہ آج کے معاشرے میں ٹیچر کا ادب کیوں نہیں ہے جی، اس پر ٹیچر کو سوچنا ہوگا۔ ٹیچر نے جب طالب علم کی ترقی، اس کے تزکیہ نفس، اس کی پروگریس، اس کی ڈیولپمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ سے زیادہ اس کی جیب کو فوقیت دینی شروع کر دی، بالکل طالب علم کے ذہن سے ٹیچر کا ادب خود بخود ختم ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ بھائی پیسہ لے گا جائے گا۔ ٹیچر کی جو اپروچز تھیں کیپٹلسٹک اپروچز جب بنی، یعنی پہلے کے ٹیچر جو ہوتے تھے، استاد معلم جو ہوتا تھا، اس کی جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹ کا اور اس کے شاگرد کا، تلمیذ کا تزکیہ نفس ہوتا تھا، اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی تھی کہ میرے پاس جب اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، شاگرد آ رہا ہے، زیرو ہو کر آ رہا ہے، صفر ہو کر آ رہا ہے، اب مجھے اس صفر کو 100 کرنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اخلاص سے کام کرتا تھا، اور اس کا وہ زندگی بھر کا رہنما ہوتا تھا جب تک طالب علم یا استاد زندہ ہے۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، ٹیچر کے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ٹیچر کی اپروچز ہوتی ہیں کیپٹلسٹک، ٹیچر کی نظر طالب علم کے جیب پر ہوتی ہے، اس کے دل پر نہیں ہوتی، اور جو زیادہ فیس دے رہا ہوتا ہے انہیں اچھا ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو نارمل فیس دے رہا ہوتا ہے انہیں پھر گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں ان کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ٹیچرز تمام جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں اگر سن رہے ہیں، ان سے میرا سب سے سوال ہے کہ بھائی آپ نے جب طالب علم کے دل سے زیادہ اس کی جیب پر فوکس کیا تو طالب علم نے بھی آپ کا ادب چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بخوبی اس بات کا احساس ہو گیا کہ جناب میری تو پروگریس کچھ نہیں ہے اور میری صرف فیس پر نظر ہے، تو یہ معاملہ ہے، بالکل روحانیت ختم ہو گئی۔ ٹیچر حضرات کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کیونکہ میں خود ایک شاگرد بھی ہوں، الحمدللہ میں پڑھاتا بھی ہوں، تو میں پھر سے اپنے شاگرد والے وجود کو سمجھانا چاہوں گا کہ بھلے وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی کرے، بٹ ہی از یور ٹیچر، وہ ہے نا استاد کو روحانی ماں باپ کا درجہ، وہ ذرا آپ بھائی دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کتنے عظیم صحابی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ اکبر، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے دروازے سے آؤ، حضرت علی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، اگر آپ علم کے شہر میں آ رہے ہو تو مولا علی کا سامنا کرنا ہے، ان سے اجازت لینی ہے، پھر انٹر ہونا ہے، وہ کیونکہ دروازہ ہے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیسے سیکھا، ذرا یہ سنیے۔ ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہو کہ ایک جو پرندہ ہوتا ہے نا، مادہ پرندہ اپنے بچے کو کھانا کیسے کھلاتی ہے، چونچ میں لے کر دانا آتی ہے اور اپنے بچے کی چونچ کھولتی ہے اور اس کو ایسے کر کے کھانا دیتی ہے، ایسے ایسے کر کے دانا ڈالتی ہے اس کے منہ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اس طرح سیکھا، اللہ اکبر، ایک ایک چیز، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ایسے سیکھا کہ جس طرح ماں
اپنے پرندہ ماں اپنے بچے کو جس طرح دانا کھلاتی ہے، تو وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے علم کا، یہ ہمارے طلباء خاص طور پہ جو سن رہے ہیں، شاگرد جو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیے کہ حضرت علی اتنے بڑے عالم دین ہو کر کہ امت میں ان سے بڑا عالم دین کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ کسی استاد نے اگر مجھے علم سکھایا تو فرمایا کہ اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں، وہ میرا استاد ہے، وہ چاہے تو مجھے بازار میں فروخت کر دے۔ اللہ، حضرت علی مولا علی کا یہ جملہ جو ہے مشہور زمانہ جملہ کہ مجھے علم سکھانے والا اس پر میرا حق ہے، وہ چاہے تو مجھے بازار میں فروخت کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیں اب میں جس طرف آ رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے ہماری اس گفتگو کا مکمل نتیجہ ہے، خلاصہ ہے، سمری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر ایجوکیشنل سسٹم مختلف پائے جاتے ہیں، پاکستانی ہو گیا، ہندوستانی ہو گیا، ویسٹرن ہو گیا، اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہو گیا۔ تو دنیا بھر میں ایجوکیشنل فلسفیز جو بہت بڑی پائی جاتی ہیں دو، وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم۔ تو دیکھیں ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم اینڈ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم، ان دونوں کے اندر جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ استاد کا ادب اور احترام ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ کیونکہ دیکھیں ویسٹرن کلچر کے اندر ایجوکیشن سمجھی جاتی ہے کہ ایجوکیشن آپ اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد آپ کیپٹلسٹک بینیفٹس اس سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تو ضروری ہے میرے لیے کہ میں انجینئر بننے کے بعد مجھے کچھ کیپٹلسٹک بینیفٹس ملنے چاہیے، مجھے اس کا سرمایہ، مجھے اس کا سرمایہ ملنا چاہیے۔ جبکہ اسلامی ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں، اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن کا، تعلیم کا کہیں یہ مقصد نہیں رہا کہ پڑھنے کے بعد، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو کچھ کیپٹلسٹک بینیفٹس۔ اس بات پر نا میں ایک نقطہ جو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یار اب جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار آپ عالم دین بنو، آپ کی گفتگو اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ سوال کلک کرے گا کہ یار میں سافٹ ویئر انجینئرنگ چھوڑ کے جب عالم دین بنوں گا میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو اس کو بھی تھوڑا کلیئر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی بھوکے مر جاتے ہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا وعدہ کیا، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم انسان حاصل کرے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا نا، تو پہلی بات تو میں نتیجہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں ادب مفقود ہے، ختم ہے۔ وہاں پر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہزاروں ڈالرز، ہزاروں پاؤنڈز فی پے کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کبھی اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا ادب کرے گا، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک طرح سے آپ نے ہمیں مشین سمجھا ہوا ہے، ہم نے آپ کو مشین سمجھا ہوا ہے، آپ ہمیں علم دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھانے والے ہو، پڑھاؤ، کام کرو، آپ کو صحیح بالکل۔ مگر ہماری تاریخ میں کبھی یہ نہیں رہا، پوری ہسٹری میں کہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 1400 سالہ تاریخ، ہماری تاریخ میں ایجوکیشن بیسڈ رہی ہے اخلاص پر، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک پیور للہیت پر، پیور دین پر، اور وہاں ایجوکیشنل سسٹم بیس رہا ہے پیور کیپٹلسٹک اپروچز پر۔ اس وجہ سے اب کیونکہ ہماری بھی ایجوکیشن کا اکثر حصہ اسپریچولیٹی سے بالکل جا رہا ہے، دور جا رہا ہے اور روحانیت سے خالی ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف کہ اس پر جو ہے قابو کس طرح پایا جاتا ہے، اور اگر کسی طالب علم کے یا کسی ٹیچر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی میں کماؤں گا کس طرح، تو پہلی بات تو اس زمرے میں یہ ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے اس بات پر راضی ہو جائیے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، توکل اللہ پر کریے۔ کئی سارے لوگ ہیں ڈگریاں لے کر فارغ گھوم رہے ہیں، ہاں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، انہوں نے کسی نہ کسی سے تھوڑا کام سیکھ لیا اور آج بھائی بالکل۔ تو دیکھیے ہم تو علماء کرام کو بھی، اور علماء کرام جو ہم میں موجود ہیں جن میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، اور ابھی بھی بچے ہی ان کے آگے تو، اور جب ہم علم حاصل کر رہے تھے تو وہ ہمیں ایک مشورہ دیتے تھے، وہ مشورہ یہ دیتے تھے کہ بیٹا دیکھیں علم حاصل کرنے کے بعد، یہاں سے 7 سال پڑھنے کے بعد اگر پیسہ کمانا ہے تو کبھی بھی دین کو بنیاد نہیں بنا۔ بے شک ایسا ہی ہے، پیسہ کمانے کی اپنا بزنس کر لینا، تجارت کر لینا۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، امام اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑے امام، فقہ کے امام، اور نہ صرف فقہ کے، تفسیر، حدیث، تصوف، سب پر ان کو بڑی مہارت حاصل، ملٹی ڈائمینشنل امام، عبقری شخصیت، امت مسلمہ کی جینیس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لوگوں کو دین پڑھانے کا پیسہ لیتے تھے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے کہیں پر بھی پیسہ، ان سے ثابت نہیں ہے کہ امام ابو یوسف کو انہوں نے پڑھایا، وہ محمد بن حسن الشیبانی کو پڑھایا، ان سے پیسہ لیا۔ بہت سے پاکی مجلسوں میں 70,000 ہوتے تو کیا وہ پاس لے کے آتے؟ جی ہاں، دیکھیں امام اعظم پر میں اگر آپ سے عرض کر رہا تھا، امام ابو یوسف کو پیسے لیتے نہیں تھے پڑھانے کے، بلکہ ان کو پیسے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف کو دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا،
مگر وہ غریب بہت تھے، گھر میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اگر وہ کام نہ کرتے اور علم حاصل کرتے تو گھر پہ کما کر کون لاتا. تو امام اعظم کو جب یہ مسئلہ پتہ چلا امام ابو یوسف کا، تو اپنے پاس بلایا، کہا کہ بیٹا آپ علم حاصل کریں ہمارے پاس آ کر، جہاں تک آپ کے گھر کا خرچہ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر کی ماہانہ کفالت اٹھا لیتا ہوں. اللہ یہ جذبہ آج بھی ٹیچرز کو دے تو پھر شاگردوں کے مزے آ جائیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے ٹیچرز کے اندر. تو دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات جو کہ امام بھی تھے، بے شک ماہر تعلیم بھی تھے، جی جی اور ایک بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. جی. تو لہذا جب ایک بزنس مین دین کی خدمت کرتا ہے اور وہ ٹیچر بھی ہے، بڑی بات ہے، تو وہ اس سے اس کے طلباء بھی محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، اس کا احترام بھی ہوتا ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اب ٹیچر جب یہ سمجھ رہے ہو طلباء کو بابر کرواتے کہ بھائی آپ کی فیس چاہیے ہمیں، آپ ہی میرا بزنس ہے، آپ ہی میرا بزنس ہے، تو آپ مجھے بتائیں تعلیم کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے، یہ میری گارنٹی ہے. نہ وہ اسپریچولیٹی آئے گی اس میں، نہ روحانیت آئے گی، نہ للہیت فی اللہیت آئے گی. ٹیچر بھی کیپٹلسٹک بیسڈ ہو جائے گا، اسٹوڈنٹس جو اس سے حاصل کر رہے ہیں فوائد وہ بھی کیپٹلسٹک بیسڈ ہو جائیں گے. لہذا ذاق کی صحبت تمام طلباء کو بیدار کر جائے گی، خراب کر جائے گی. ٹیچر کو تو شاہین ہونا چاہیے نا، لہذا ٹیچر اگر شاہین ہوگا تو اس کی جو سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ شاہین ہی بنیں گے. اب ٹیچر ہی کبوتر اور زاغ اگر بنا ہوگا، ان کی جیب پر نظر ہوگی اسٹوڈنٹس کے، تو وہ بھی پھر شاہین نہیں بنے، شاگرد بھی پھر پنجروں میں قید رہیں گے، پنجروں میں قید رہیں گے، اور ان کی سوچ بھی تالے لگے ہوں گے. گفتگو ماشاءاللہ کافی زبردست جا رہی ہے، لیکن صاحب ویڈیو کا وقت یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس پر راتوں گزر جائیں اور کلام ہی ختم نہ ہو. میں تو کہوں گا کہ بلکہ اگر ہم چینل وقف بھی کر دیں، اگر استاد اور شاگرد کی تربیت کرنے بیٹھیں، کیونکہ ہم شاگرد بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، ہر استاد بھی کہیں نہ کہیں تو شاگرد تھا. جیسے مثال لے لیں کہ ساس بھی کبھی نہ کبھی کسی کی بہو ہوتی ہے، ہر باپ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ چلتی رہنے والی چیز ہے، یہ چیز، یہ ٹاپک کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے کوئی ایک میسج. دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے میسج یہی ہے کہ بھائی ایک جو ٹیچر ہوتا ہے نا، یاد رکھیں ٹیچر آپ کا گائیڈ ہوتا ہے، آپ کا رہنما ہوتا ہے اور مرشد ہوتا ہے. بے شک. ایک تو مرشد آپ کا مرشد روحانی ہے، اور ٹیچر جو ہوتا ہے یہ آپ کا مرشد ظاہری ہے، جو آپ کو ظاہری علوم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے والدین سے زیادہ استاد کے ادب اور احترام اور ان کے مرتبے کو فوقیت دی ہے، کیونکہ والدین آپ کو پیدا کرتے ہیں، اور استاد آپ کو اس دنیا میں پیدائش کے بعد چلنے کے اور دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. یعنی استاد خود سیراب ہونے کے بعد آپ کو خود سیراب کرتا ہے. استاد جس آگ میں خود جلا ہوتا ہے، اس آگ میں جلنے کے بعد آپ پر وہ آگ لگاتا ہے اور آپ کو جلاتا ہے. اور یہ جلنا وہ جلنا نہیں ہے جس آگ سے جس آگ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ جلنا وہ جلنا نہیں ہے، بلکہ یہ جلنا وہ جلنا ہے کہ جس جلنے کے بعد آپ معاشرے میں روشنی پھیلاتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. تو استاد آپ کی زندگی کو شمع کی صورت کر دیتا ہے، شمع کی مانند کر دیتا ہے. جس اندھیرے میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ روشنی کرتے ہیں، اور جس اندھیرے میں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ چمکنے لگتے ہیں. لہذا اس عظیم ہستی کا احترام کیجیے، اس کے آگے سر خم تسلیم کیجیے. استاد کے سامنے اکثر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، تو اس سے استاد کا بہت دل دکھتا ہے، کیونکہ اب ہم استاد ہو گئے ہیں، ہم اب خود میدان میں آ گئے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی بے ادبی سے استاد کو کیا نقصان پہنچتا ہے. اسی طریقے سے استاد جو آپ کو ایکٹیویٹیز دیتا ہے ایجوکیشنل، یہ بھی استاد کے ادب اور احترام میں آتا ہے کہ آپ اس کو فلفل کر کے لائیں، وقت پر استاد کا کام جو بھی ہوتا ہے اس کو دیں، تاکہ آپ کی پروگریس ہو، دینی بھی، روحانی بھی، دنیاوی بھی. تو استاد کا احترام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی اچھا کر دے گا اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے، لیکن جیسا کہ میں بارہا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم 12ویں کی نسبت سے 12 منٹ کی ویڈیو رکھیں. الحمدللہ رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات چل رہے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تاکہ تمہاری موت عید جیسی ہو. تو یہ جو ہم رمضان میں کام کر رہے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو یہ جو 12 منٹ کی ویڈیوز کی ہماری سیریز ہے، اگر اس میں سے کسی کو 12 سیکنڈ کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ سیریز کا حاصل حصول ہے. بس دین کا کام کرتے رہیں ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ وہ بھی آپ انسان، مقصد آپ کا کچھ اور ہو، بھلے آپ
अगर एजुकेशन सीखने के बाद, जैसे कि अल्लामा साहब ने बताया था, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, तो वो बिजनेसमैन भी थे, वो एक टीचर भी थे, तो हर तरह से वो अपने शागिर्दों को बेनिफिट दे रहे थे कि अगर आप बिजनेसमैन भी हैं, आप अगर इल्म सीखते हैं तो ये आपके लिए बुरा नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है, आप दीन को फ़ायदा दे सकते हैं। और जितना आपकी ज़ात से दीन को फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात में मैं दुआ दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह बाद मरने के हमारी कब्र में भी उतनी ही रोशनी होगी। दुनिया में रोशनी करते जाएं, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी ज़रूर रोशन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फीडबैक में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, हमें अपने अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, इंशाल्लाह हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे। और अपना ख्याल रखें, इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त शाहज़ेब मासूमी और उसकी पूरी मोटिवेशन फॉर ऑल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। एक बार फिर अल्लामा साहब का मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे मौजू पर जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब काम किया। बस इस तरह आपने हमें दुआओं में भी याद रखना है, और नाज़रीन को भी कहूँगा कि हमारे अल्लामा साहब को दुआओं में याद रखें। अल्लाह इनको मज़ीद जज्बा दे कि दीन इस्लाम की खिदमत करें। बस आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।